बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। बिल्कुल किसी ने ये नहीं सोचा था कि पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि पाकिस्तान की इलेक्टेड पार्लियामेंट एक कानून बनाएगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस कानून को मुस्तरद कर देगी, उस कानून के ख़िलाफ़ स्टे ऑर्डर दे देगी। आपको अगर याद हो तो 2007 में भी ऐसी ही सूरत हाल थी। उस वक्त जैसी भी थी, लेकिन उस वक्त भी एक जमहूरियत थी, एक असम्बली उस वक्त भी थी, एक सिविलियन गवर्नमेंट उस वक्त भी थी, जिसके ऊपर एक फ़ौजी सदर बैठा हुआ था। और उस फ़ौजी सदर की छतरी में जो पार्लियामेंट थी वो उसी सूरत हाल का शिकार थी, जिस सूरत हाल का शिकार आजकल एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर के अंडर जो पार्लियामेंट है वो है। और उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान जो जंग थी उसका नतीजा ये निकला था कि पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सस्पेंड हो गया था, इमरजेंसी लग गई थी। आज भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल नज़र आ रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को कहती है कि पाकिस्तान के 2 सूबों में इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपया फ़राहम किया जाए। हुकूमत जो है 21 अरब रुपया फ़राहम करने की बजाय पार्लियामेंट में एक बिल लेके आती है और 21 अरब रुपये की फ़राहमी का बिल जो है वो पार्लियामेंट से मुस्तरद हो जाता है। हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने का बिल मंजूर करती है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस साहब 8 रुकनी बेंच बनाते हैं और वो बेंच जो है वो उस एक हुक्म के ज़रिए उस कानून के ख़िलाफ़ स्टे ऑर्डर दे देते हैं। तो ये सूरत हाल है। क्या इसमें अब पाकिस्तान का आइन जो है उसके साथ एक दफ़ा फिर वही होने वाला है जो 2007 में हुआ था? बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है, जिसमें गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वज़ीर ममलकत हैं, पार्लियामेंट की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जनाब गौहर खान साहब वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हसन रज़ा पाशा साहब चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसल। ये जो सूरत हाल है मुसद्दिक मलिक साहब, आपको लग रहा है कि ये जो एक बराह रास्त एक जंग शुरू हो गई है पार्लियामेंट की और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, इसमें या तो आप बचेंगे या चीफ जस्टिस बचेंगे, कौन बचेगा दोनों में से? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप इस जंग के इर्तिका की तरफ जाएं तो आपको नज़र आएगा कि जंग तो पहले, अगर इसको जंग कहा जा सकता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में छिड़ी है। तो आप ये कह रहे हैं ये पार्लियामान की जंग है सुप्रीम कोर्ट के साथ, तो वो जिनने कहा कि जजों को दिखना नहीं चाहिए कि वो जुब्बा पहन के सियासतदान खड़े हैं, वो कोई पॉलिटिशियन तो नहीं था। और जिनने ये कहा था कि ऐसा नहीं, अदालत को दिखना चाहिए कि वो किसी एक फरीक की सियासी लाया अमल यानी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, वो भी बिल्कुल कोई सियासतदान नहीं था। और वो जिनने कहा था कि अगर आप अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके केसेस सुनते हैं तो गोया ऐसे है कि आप अपने हलफ की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं, यानी तकरीबन आइन की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ कि ट्रांसलेशन में कुछ एरर आ रहा है, वरना ये बात हुई है। तो वो भी कोई पार्लियामान में नहीं था। तो वो 4 जज जिन्होंने ये कहा था, जनाब जस्टिस मंदुखेल साहब, जनाब जस्टिस याया आफरीदी साहब, जनाब जस्टिस अतर मनिल्ला साहब, जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, कि ये जो आपने केस लिया है ये अदालत की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, यानी मेंटेनेबल नहीं है, यानी अदालत को नहीं सुनना चाहिए। जिसके नतीजे में वो स्टेटमेंट जो अभी मैंने दिया आपको वो सामने आई है, उनमें से कोई भी सिविलियन नहीं था, उनमें से कोई भी सियासतदान नहीं था, पार्लियामान का रुकन नहीं था, किसी काबीना का अहम मेंबर नहीं था। तो ये जंग हमारी उनकी नहीं छिड़ी भाई, ये कुछ और हो रहा है। ठीक है। यानी मुल्क में कितनी तंजीमें, 16 तंजीमें हैं वकला की, जो एसोसिएशंस और काउंसिल्स मिला के, और 14 एक तरफ खड़े होकर यही बात कह रही हैं कि ये जिस तरीके से बेंच लग रहे हैं ये नामुनासिब है। वो भी कह रही हैं, जज भी कह रहे हैं, पार्लियामान भी कह रही है, काबीना भी कह रही है, लोग भी कह रहे हैं। तो ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो। वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन गौहर खान साहब जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया है आज, ये मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप इसको मुनासिब समझते हैं कि एक पार्लियामेंट जो है उसमें एक लेजिस्लेशन हुई है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उस पर स्टे ऑर्डर दे दिया, अभी उस पर कानून पे अमल दरामद भी नहीं हुआ, उसका नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ, ये कानून के लिहाज से दुरुस्त है? मेरे साहब बेसिकली होता ये है कि 2 किस्म के लॉ बनते हैं।
ایک وہ جو پارلیمان پاس کرے، صدر اس کو اسینڈ کرے، وہ ایکٹ بن جاتا ہے، اور ایسا ہے کہ جب لا پاس ہو جاتا ہے وہ صدر ریٹرن کر دیتا ہے اس کو، اگر جوائنٹ سیشن میں اپروول ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ ود ان 10 days اگر نہیں بھی سائن کرتا تو وہ ڈیمڈ لا بن جاتا ہے۔ اب یہ اس اسٹیج سے گزر گیا، یہ بل کی صورت میں نہیں ہے۔ ادروائز آپ کی بات تھی کہ ہماری جو جوڈیشری ہے اور جہاں تک ہمارا کیس لا ڈیولپڈ ہوا ہے، ایکسیپٹ فار 2005 جب ایک حزبہ بل آیا تھا، اس وقت مشرف صاحب نے انڈر آرٹیکل 186 ایک ریفرنس بھیجا تھا صدارتی، اس میں فیصلہ ہوا تھا۔ ادروائز جب تک ایکٹ نہ بنے کورٹ ایکشن نہیں کرتی، لیکن یہ وہ ایکٹ سے تھوڑا سا آگے بڑھ گیا کیونکہ اس کی نوعیت ایسی ہے کہ اب یہ ایکٹ ہی بننا ہے کیونکہ ڈیم کلاز ہے۔ اب سٹے دینا یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے کہ کورٹ نے ایسا سٹے دیا، اور یہ سٹے ایسا ہی ہوتا ہے کہ شوڈ ناٹ بی ایکٹڈ اپان، ان کی انفورسمنٹ کورٹ روک لیتی ہے، انفورسمنٹ روک لیتی ہے، اور کورٹ نے پہلے بھی ایسا کیا تھا، این آر او کے کیس میں بھی ایسا ہی ہوا تھا جب این آر او کا ججمنٹ آیا، اس کا حوالہ دیا انہوں نے ڈاکٹر مبشر حسن ورسز فیڈریشن آف پاکستان۔ یہ یہیں پر ہے۔ ادروائز ایسا ہوتا ہے کہ روٹین میں قانون یہی ہے کہ اگر وہ لا ڈکلیئر کرتی ہے کورٹ کی جی الٹرا وائریز ہے تو وہ کورٹ سم ٹائم دے دیتی، ڈائریکشن دے دیتی کہ ود ایفیکٹ فرام دس ڈے، لیکن جو وہ روٹین میں ایسے ہیں وہ قوانین ہیں جو ایکچولی لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹ سے ریلیٹ کرتے، جو عدلیہ کے ساتھ ہو، اور آئینی تقاضا یہی ہو کہ آئین کی کنسٹیٹیوشن کے امینڈمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو عدالت ایسے کرتی۔ اگر ایک منٹ اجازت ہے صرف بھائی، اگر ڈیمڈ لا ہے تو آج بینچ کیسے بنا؟ اگر لا بن چکا تھا جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیمڈ لا ہے تو آج بینچ اس لا کے میری گزارش تو عوامی زبان میں سوال ہے، آپ ان کو کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر قانون بن چکا تھا تو قانون یہ تھا کہ 3 سپریم کورٹ کے جج بینچ بنائیں گے، تو پھر بینچ کیسے بنا؟ اور اگر قانون نہیں بنا تھا تو آج آپ نے کس چیز کو ریپیل کیا ہے جو بنا ہی نہیں ہے؟ اچھا ایسا کرتے ہیں، میں سوچتا ہوں پہلے کہ کہیں کوئی چیز، آپ مت سوچیں، آپ ان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ میر صاحب آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کوئی بات نہیں، وہ ہم بگاڑنا بھی نہیں چاہ رہے، باتیں کر رہے ہیں نا، میں نہیں، بالکل نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی 10 دن ہے نا ہمارے پاس کہ ہم دوبارہ سے جوائنٹ سیشن کر کے اس کو بدل دیں، ابھی 10 دن ہے نا ہمارے پاس۔ آپ کو مشورہ دیا گیا کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت ملازمت میں ون ٹائم لیجسلیشن کریں، کمی کر کے ان کو فارغ کر دیں، پہلے میری بات، لیکن آپ نہیں کر سکتے، پہلے میری بات سنیں، آپ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن نہیں کر سکتے۔ مگر میری گزارش تو سن لیں، میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ حق قانون سازی کا، آئین سازی کا جو ہمارے پاس پارلیمان کے پاس ہے، ابھی 10 دن باقی ہیں جس میں یہ ریوائز ہو سکتا ہے، ہم واپس لے سکتے ہیں، امینڈ کر سکتے ہیں، نیا بنا سکتے ہیں، وہ کس چیز کو انہوں نے آج ریجیکٹ کیا ہے جو ہوئی نہیں ہے؟ آپ ان کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ کتنی حسین بات ہے کہ اگر ہو جائے میر صاحب تو اس کی اینٹیسپیشن کے اندر، یہ سر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اس کو امینڈ کر سکتے، ریکال کر سکتے، اب اس لا کو ایز سچ امینڈ اور ریکال نہیں کر سکتے، وہ ڈیم لا بن گیا، اگر انہوں نے کرنا ہے تو وہ پروسیس ڈیمڈ لا تو کل بن گیا تھا نا، سن تو لیجئے، اگر بن گیا تھا تو آج یہ بینچ کیسے بنا ہے؟ بس دیکھیں نا، لا سر ڈیم ایکٹ لا بنا ہے، کیسی بات کرتے ہیں؟ قانون بن گیا ہے کہ نہیں بینچ بنا سکتے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بینچ بنا دیا۔ میں آپ کو مؤدبانہ انداز میں عرض کر رہا ہوں، آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ چلیے آپ کی مہربانی ہے، صبر کیجئے، صبر کیجئے۔ اچھا چلیے، حسن رضا پاشا صاحب، گوہر صاحب کے کہنے پر صبر، حسن رضا پاشا صاحب، آپ نے آج اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کی کوشش کی، وکلا کو ہڑتال کی کال دی آپ نے، اس ہڑتال کی کال پہ آپ ہی کے ایک وکیل بھائی جو سیاستدان بھی ہیں، کالا کوٹ پہنتے ہیں، انہوں نے کیا فرمایا ذرا سنیں جی۔ فواد چودھری صاحب نے کیا کہا؟ آج پاکستان بار کونسل میں بیٹھے ہوئے ٹاؤٹوں نے جو ہڑتال کی کال دی، آپ نے دیکھا پورے پاکستان نے اس کو مسترد کیا ہے۔ آپ سب لوگ یہاں پہ لاہور بار اس وقت سب سے بڑی بار ہے پاکستان کی، آپ نے دیکھا ہے انہوں نے پاکستان بار کونسل کی کال کو مسترد کیا ہے، اور آج وہ وکیل بھی یہاں پہ آ گئے ہیں جو ریگولر نہیں آتے۔ فواد صاحب نے کہا جی کہ پاکستان بار میں بیٹھے ٹاؤٹوں کی جو کال تھی ناکام ہو گئی، معذرت خواہ ہوں ایسے لفظ انہوں نے استعمال کیا، میں تو آپ سے پوچھوں، گماشتے بھی کہا ٹاؤٹ، اور بارہا یہ کہہ رہے ہیں، میں اگر اور آپ بھی تھوڑی سی میموری ریکال کریں، مجھے 32 سال ہو گئے ہیں پریکٹس کرتے ہوئے احمد میر صاحب، میں ایک بہت چھوٹے لیول سے میں نے پریکٹس شروع کی اور آج اس مقام پہ پہنچا ہوں۔ میرا تعلق بھی ایک چھوٹے سے ضلع سے ہے جو کبھی جیلم کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ ہم چودھری فواد صاحب کے جو محترم والد صاحب بھی، چچا بھی، ان سب کو جانتے ہیں بڑی اچھے طریقے سے۔ پریکٹس میں آنے کے بعد ایک 2006-07 کا ایک عرصہ گزرا جس میں ان کے چچا
चौधरी इफ्तिखार मरहूम चीफ जस्टिस हुआ करते थे लाहौर हाई कोर्ट के, और उस वक्त हम पिंडी बेंच में काम करते थे तो बाकायदा एक पैकेज महीने बाद आया करता था, 2 जजेस साहबान, मैं उनके नाम नहीं लेता, वो लाहौर से स्पेशल आते थे और ये भी अपना हुंडई ट्रक, छोटा मिनी ट्रक लेके आते थे फवाद चौधरी साहब, और हर रोज़ नोटों की बोरियां भर के ले जाया करते थे। एक चौधरी अख्तर नाम के बंदे थे फुलाइयों वाले, ये उनके सप्लायर थे और पैसे देते थे। ये कोई आपका डकी छुपी बात नहीं है, मैं उसी सवाल की बात नहीं, देखिए ये वो सवाल है, जब हमें कोई गाली निकालेगा तो हम उसको प्यार नहीं करते। और टोटी का मतलब मुझे उस वक्त समझ आया, जनरल लोग कहते हैं ना पाकिस्तान बार काउंसिल स्पेसिफिक बात नहीं है, कहा आपके बारे में, आप ठहरे ना सर, आप बाकियों के बारे में एक मिनट जरा आप बात मुकम्मल करें, आप मेरी बात मुकम्मल सवाल का जवाब दे दें कि आपकी हड़ताल की कॉल कामयाब थी या नाकाम थी। मैं आपको बता, टोटी का लफ्ज़ हमें उस वक्त समझ आया जब इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे और ये उनके भतीजे साहब, उन्होंने प्रैक्टिस उनके जाने के बाद छोड़ दी, लेकिन हम समझ गए कि टोटी किसको कहते हैं। अब बात करते हैं हड़ताल हमारी। सर हड़ताल का जहाँ तक तल्लक है, आपको ये कल की बात है, हमने तकरीबन 11:15 बजे इसको अनाउंस किया। मैटर ऐसा था कि जो ये एक्ट बना था उसमें हमारी बड़ी उसमें काविशें हैं बार एसोसिएशंस की और बार काउंसिल्स की। बारहा हमारे जब कन्वेंशन हुए तो जो एलामिया जारी किया गया उसमें ये मुतालबात रखे गए कि ये चीज़ें होनी चाहिए। चीफ जस्टिस साहब तो कह रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के मामलात में मुदाखलत है, और मुतअद्दिद चीफ जस्टिस साहबान ने खुद तकरीबात में ये कहा है कि ये अमेंडमेंट होनी चाहिए 184(3) में। अब जब हमने तमाम बार काउंसिल से रब्ता किया, एक कंसेंसस बना के तो मुश्तरका एलामिया जारी किया, इत्तफाक़े राय के साथ हड़ताल की कॉल दी। बहुत सारी जगहों पे रमज़ान शरीफ होने की वजह से हमारी इतलात नहीं पहुंच सकी, लेकिन लाहौर में चूँकि एक मखसूस जमात के एक्टिव रुकन जो हैं वो बार के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने लातल्की का ऐलान कर दिया, उनका हक बनता है, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हड़ताल नाकाम हुई है। पेरीफ्री में, छोटे स्टेशन में, इवन पिंडी, इस्लामाबाद बाकायदा हड़ताल हुई है, बलूचिस्तान में हड़ताल हुई है, सिंध में हड़ताल हुई है, हैदराबाद में मुकम्मल हड़ताल, मतलब ये कोई बात नहीं है। लेकिन एक मीर साहब तारीख़ में एक चीज़ रकम करवाने के लिए कि लॉयर्स ने, पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपना एक रोल प्ले किया। अच्छा, आप कह रहे हैं लाहौर में भी हड़ताल हुई है? लाहौर में भी जुज़वी तौर पे हुई है मेरी इत्तला के मुताबिक, जो मुझे फीडबैक मिला है। अच्छा, मैं लाहौर में जो सेक्रेटरी हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की सबाहत रिजवी साहबा, उनसे भी बात कर लेते हैं। सबाहत रिजवी साहबा अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि ये जो हड़ताल की कॉल दी गई थी, आप इसको सपोर्ट कर रही थी और कैसी रही हड़ताल आज लाहौर में? जी नहीं, हम हड़ताल की कॉल को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और हम भी, बल्कि लाहौर बार भी हमारी जो है वो हड़ताल की कॉल को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। कोर्ट्स में उसी तरह बड़ी पीसफुली काम होता रहे, और हम हड़तालों के वैसे भी अगेंस्ट हैं, क्योंकि हम किसी भी ऐसे एक्ट के अगेंस्ट हैं जिससे एक्सेस टू जस्टिस को में हिंड्रेंस आएगी। और मैं समझती हूँ कि ये जो स्ट्राइक इन्होंने कॉल की है, ये हमें किसी को भी एतमाद में लेके नहीं की, और ये मेरा बड़ा इसके ऊपर हमारी रिजर्वेशन थी। दिस वॉज द रीज़न दैट वी हैव नॉट ऑब्जर्व्ड स्ट्राइक टुडे। अच्छा, चलें वो बाद में इनसे पूछ लेते हैं कि इन्होंने एतमाद में लिया या नहीं लिया। लेकिन आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वफाकी वज़ीर कानून हैं, उन्होंने आज अपनी जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं उनके हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने एक मामले पे कौम से माफ़ी मांगी है। सुने वो क्या कह रहे हैं। बतौर वजीर कानून आज आपको पछतावा है कि 2 जूनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाने में आपका एक अहम किरदार था। मुझे ये वोट नहीं था करना चाहिए, मुझे असूल के साथ खड़े होना चाहिए था। मैं आज ये पब्लिक अपॉलॉजी बिल्कुल आप सब की मौजूदगी में पूरी कौम से मैं माजरत ख्वाह हूँ कि उस वक्त खड़े होने का वक्त था। बिल्कुल हुकूमत को भी खड़ा होना चाहिए था और मुझे उससे ज़्यादा खड़े होने चाहिए। अच्छा मुसद्दिक मलिक साहब, एक तो खड़े होने के वक्त पे वो खड़े नहीं हुए, अब वो कौम से माफ़ी मांग रहे हैं, क्या ये मुनासिब रवैया है? सियासी लिहाज से भी देखिए, छोड़ दें कानूनी लिहाज से, अगर आज कौम से माफ़ी मांग रहे हैं तो भाई आप इस्तीफ़ा दें, घर जाएं। नहीं, आज जब
گڈ فیتھ میں کام کر رہے ہوں اور آپ سے کچھ غلطی ہو جائے تو اٹ ٹیکس اے بگ مین ٹو سے آئی ایم سوری. ہو جاتا ہے, ہم سارا دن کام کرتے ہیں, فیصلے کرتے ہیں, بعض دفعہ لیپس آف ججمنٹ ہو جاتی ہے, اور اگر آپ وہ ریئلائز کر لیں تو اٹ ٹیکس اے مین ٹو سے اور ٹیکس اے وومن ٹو سے. اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت بھی یہی جج صاحبان تھے جو قاضی فاضیسہ صاحب تھے, یہ کہہ رہے تھے کہ سینیورٹی کی بنیاد پہ سپریم کورٹ میں لائیں, اور اعظم نذیر تارڑ صاحب ان کے اس اوپینین کے خلاف گئے, جس کا انہوں نے آج اس کی وضاحت انہوں نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سودے بازی کرنے کی کوشش کی. نہیں, دیکھیے یہ آپ تھوڑا, آپ اگر کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں, مگر آپ لیپس آف ججمنٹ پہ نہیں بلیو کرتے کہ آدمی سوچ رہا ہوتا ہے کہ سینیورٹی بھی ہے, ہمارے خیال میں یہ بھی جج کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی میموری اگر ان کی کوئی ججمنٹ میں لیپس آیا ہے تو آج انہوں نے ریکگنائز کیا. وہ چاہتے تو کوئی ایسے کوئی دلیل ولیل دے سکتے تھے, انہوں نے بالکل نہیں دیے. تو میں تو سمجھتا ہوں, اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہم سب کو انکلوڈنگ می, اگر کسی وقت ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور اس میں کوئی جھول آ جاتا ہے تو ہمیں کہنا چاہیے آئی ایم سوری, یہ تو آ گیا جھول. ایک اور میں بات کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں آپ نے پچھلی دفعہ میرے ابھی 3 دفعہ آپ نے مجھے کہا کہ آپ کیا بگاڑ سکتے ہیں, بگاڑ کچھ نہیں سکتے. اور میں تھوڑا سا پرووک بھی ہوا ہے, شکر ہے میں بولا نہیں. قانون میرے سامنے ہے نا, میں اسی کا جواب دینے لگا. تو میں نے پھر ٹھنڈے دل سے سوچا جب آپ بات آگے بڑھا رہے تھے تو مجھے یاد آیا کہ بگاڑ تو ہم جسٹس منیر کا بھی کچھ نہیں سکے تھے, بگاڑ تو ہم جسٹس انوار الحق کا بھی کچھ نہیں سکے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ, اور بگاڑ تو ہم جسٹس مولوی مشتاق کا بھی کچھ نہیں سکے. جسٹس بندیال اور جسٹس مولوی مشتاق یہ نظریہ ضرورت کی طرف کھڑے. جی, ہم بگاڑ تو جسٹس نثار کا بھی, ثاقب نثار کا بھی نہیں کچھ سکے تھے, اور بگاڑ تو جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب کا بھی نہیں کچھ سکے تھے. مگر ایک جورسپروڈنس تو لکھی گئی نا, یہ جو آج میں نے ان کو سب کو گنا ہے, اس گنتی میں کون کون آنا چاہتا ہے, یہ تو فیصلہ انہی کا ہے نا. ہر ایک نے اپنی تاریخ کے اندر خود رقم تو ہونا ہے. آپ نے ایک سوال اٹھا دیا ہے, تو غور خان صاحب آج آپ جسٹس منیر اور جسٹس مولوی مشتاق کے پیروکاروں کی طرف کھڑے ہیں یا جسٹس کارنیلیس کے پیروکاروں کی طرف کھڑے ہیں؟ ہم جسٹس کارنیلیس کے پیروکاروں کی طرف کھڑے ہیں, اور میں عرض کرتا ہوں کہ یہ وہی ججز ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس میں دیا, اور اسی وقت یہ سارے کھڑے ہو کر کے یہی کہہ رہے تھے کہ آج نظریہ ضرورت دفن ہو گیا ہے, یہ اس وقت ملی. ہمارا عالمیہ یہی ہے کہ اگر ڈیسیجن ہمارے فیور میں آئے, ہمیں سپورٹ کرے, تو ہم جج کو اپریشیٹ کرتے ہیں. باقی ججز کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اگر سوال مجھے کرنے دیں سر. نہیں, میں نے کہا ججز کا تو پوچھ لیں کہ چلیں ہمیں تو چھوڑیں. میں نے کہہ دیا یہ باقی 7 جج جو کہہ رہے ہیں. سر میں اپنے انداز سے سوال کروں گا, اور میں گریس شو کرتے ہوئے درمیان میں نہیں بول رہا. میں معافی چاہتا ہوں, میں عرض کر رہا ہوں سر, یہ جس نے دیا, اگر وہ آپ کے خلاف آ جائے تو ان کا سب سے پہلا اٹیک یہی ہوتا ہے کہ جج خراب ہے اور غلط ہے, اور یہ جس طرح الفاظ انہوں نے استعمال کیے, یہ ایک روایت بن چکی ہے ان کی. اچھا پاشا صاحب یہ بتائیں کہ جسٹس کارنیلیس اور جسٹس مظاہر علی نقوی تاریخ کی ایک ہی سائڈ پہ کھڑے ہیں؟ دونوں متضاد سائڈز پہ کھڑے ہیں. کیسے؟ آپ نے سوال پوچھا, میں نے جواب بتا دیا. اچھا, جسٹس کارنیلیس کے خلاف تو کوئی ریفرنس نہیں دائر ہوا تھا, اور آپ یہ سر دیکھیں جب سے پاکستان بار کونسل بنی ہے, جب سے وی کریٹڈ ہسٹری, فرسٹ ٹائم کسی جج کے خلاف ریفرنس پاکستان بار کونسل نے دائر کی ہے, اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا. کیا جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کی اگر ایک آڈیو لیک ہو گئی ہے تو اس پہ بار کونسل کو غصہ آ گیا؟ صرف آڈیو نہیں, باقی اور بھی کچھ معاملات ہیں جو ہم انشاءاللہ جب ریفرنس لگے گا تو پھر ہم اس پہ. لیکن جب جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب نے جسٹس وقار سیٹھ صاحب کا جو فیصلہ تھا مشرف کے خلاف, جب انہوں نے اس کو کالعدم قرار دیا تو اس وقت بار کونسل خاموش رہی. دیکھیں میں اس وقت کھڑے ہونے کا ٹائم میں اس وقت بار کونسل میں نہیں تھا, لیکن دیکھیں مجھے 2 سال ہوئے ہیں بار کونسل کا ممبر بنے, میں بتا رہا ہوں, لیکن اس وقت بھی ہم نے کنڈیم کیا تھا جہاں جس پوزیشن میں تھے. یہ دیکھیں, یہ بات نہ کریں. ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار راولپنڈی, میں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا تھا. بالکل ٹھیک ہے, ان کو کوئی جورسڈکشن ہی نہیں تھی. اچھا سبحات رضوی صاحبہ, یہ بات ہو رہی ہے ہسٹری کی, تو یہ بتائیں کہ آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تاریخ کی جس سائڈ پہ کھڑے ہیں, کیا آپ کو اس سائڈ پہ ماضی میں جسٹس منیر صاحب نظر آ رہے ہیں یا کارنیلیس صاحب نظر آ رہے ہیں؟ بندیال صاحب جو ہیں وہ تاریخ کی کس سائڈ پہ ہیں؟ دیکھیں میں تو سچی بات ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ
یہ تو آپ نے بڑا ڈیپ انالیسز مجھ سے پوچھ لیا. اگر آپ حقیقت پوچھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کے ساتھ کھڑے ہیں بندیال صاحب, اور یہی ہمارا موٹو بھی ہونا چاہیے ایز بینگ لائرز اینڈ لیگل فرٹرنیٹی. جو بار کاؤنسلز ہیں یہ دے شوڈ ناٹ ایکٹ ایز ایجنٹس آف اینی پولیٹیکل پارٹیز, دے شوڈ دے شوڈ آپریٹ انڈیپینڈنٹلی جس طرح جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے. اور ہمیں یہ کسی ادارے کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات نہیں, یہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات ہے. اور ہم یہاں پہ کسی شخص یا کسی شخصیت کے ساتھ نہیں کھڑے, وہ جسٹس بندیال ہوں یا یہاں پہ کارنیلیس صاحب ہوں یا منیر صاحب ہوں, جسٹس منیر ہوں. ہم بیسکلی وی آر اسٹینڈنگ ود دا سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن جو پارلیمنٹ سے بھی سپریم ہے, وچ از کانسٹیٹیوشن. اچھا, لیکن ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہی پارلیمنٹ جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن کو نہیں بناتی؟ تو جس پارلیمنٹ نے کانسٹیٹیوشن کو بنایا ہے تو اس پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون جو ہے اس کو سپریم کورٹ ایک انٹرم آرڈر کے ذریعے سسپینڈ کر سکتی ہے؟ ابھی بنا بھی نہیں. جی, میری اس میں یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ ڈیبیٹ بڑی زیادہ ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے. اس طرح نہیں ہے, پارلیمنٹ وہاں سپریم ہوتی ہے جہاں کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہوتا, جہاں پہ ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. اور یہاں پہ ہمارے ہاں ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے, پارلیمنٹ از باؤنڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن, اٹس اے ہولی بک فار اس. اور اگر یہ جو آرٹیکل 191 ہے وہ لیجیٹمیسی نہیں دے رہا, وہ لیجسلیٹو کمپیٹنس نہیں دے رہا پارلیمنٹ کو ٹو پریزنٹ دیٹ ایکٹ. یہ بیسکلی سوال صاحبہ, یہ جو آپ نے آرٹیکل 191 کا ذکر کیا ہے تو میں ناظرین کو 190 کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں اور 191 کے بارے میں بھی بتانا چاہتا ہوں, اور پھر میں ایک بریک لوں گا, اور بریک کے بعد میں مصدق صاحب سے پوچھوں گا کہ کیا ان دونوں آرٹیکلز کی کوئی اہمیت ہے. میں ذرا اردو ترجمہ بتا دیتا ہوں. آرٹیکل 190 کہتا ہے پورے پاکستان کی عاملہ اور عدلیہ کے تمام حکام عدالت عظمیٰ کی معاونت کریں گے, یعنی کہ ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے تمام حکام سپریم کورٹ کی معاونت کریں گے. یہ 190 کہتا ہے. اور 191 کہتا ہے دستور اور قانون کے تابع عدالت عظمیٰ عدالت کے معمول اور طریقہ کار کو منضبط کرنے کے لیے قواعد وضع کر سکے گی. تو یہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو جو اختیارات حاصل ہیں 184(3) کے تحت, تو کیا یہ 191 کے تحت ہے یا نہیں ہے, یہ ہے اصل بحث. اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. جی مصدق ملک صاحب, میں نے بریک سے پہلے آرٹیکل 190 پڑھ کے سنایا, 191 پڑھ کے سنایا. میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, میں 190 پہ بات کرتا ہوں. 190 کہتا ہے کہ پاکستان کی جو ایگزیکٹو اور جوڈیشری ہے وہ سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل درآمد کرنے کی پابند ہے. لیکن آج قومی اسمبلی نے جو 21 ارب روپے الیکشن کمیشن کو دینے کا جو بل ہے وہ مسترد کر دیا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ کے احکامات کو نظر انداز کر کے بلکہ اس کی خلاف ورزی کر کے آرٹیکل 190 کی خلاف ورزی کی ہے؟ میرے خیال میں معاونت کرنے کی کوشش کی ہے. معاونت کہ اگر کوئی چیز مناسب نہیں ہو رہی اور سپریم کورٹ کے 7-8 جج جو ہیں وہ ایک خاص قسم کی بات کر رہے ہیں, جس میں سے آدھی میں نے آپ کو سنا بھی دی ہیں پروگرام کے شروع میں, اور بھی سنا سکتا ہوں, لیکن وہ سب آپ پڑھ چکے ہیں, عوام بھی سن چکی ہیں. تو غالباً کوشش یہی کر رہی ہے اس وقت, دو چیزوں کی کوشش کر رہی ہے. ایک تو یہ کہ فیصلہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو ایک شخص کو مضبوط کرنا ہے یا ادارے کو مضبوط کرنا ہے. آپ سینٹ کی اس کمیٹی کے ممبر ہیں نا جس نے اس کو ریجیکٹ کمیٹی کا, اور میں نے یہ تمام باتیں جو ابھی آپ کے سامنے کہیں یہ کہیں ہیں کہ یہ جو 4 جج ہیں جنہوں نے کہا کہ اس جورسڈکشن نہیں آتی, اور یہ بھی کہا ہے کہ کیونکہ ہمارے ہاں پارلیمانی نظام ہے, پارلیمانی جمہوری نظام ہے, تو ہمارا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ پارلیمان سے. ملک صاحب اگر آپ برا نہ منائیں, یہ جن 4 ججز کا بار بار آپ حوالہ دے رہے ہیں, ذاتی طور پہ میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن چیف جسٹس نے تو ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنے 8 ممبر بینچ میں ڈالیں, تو آپ ان کا جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اسی سے ثابت ہو گیا کہ وہ جو قانون جس کو آج انٹرم آپ آرڈر کہہ رہے ہیں, جو ابھی نہیں بنا وہ قانون, یہ پتہ کیسا ہے کہ تم اپنے بیٹے سے تنخواہ لے سکتے تھے, تم نے نہیں لی, لیکن لے تو سکتے تھے, تو اگر لے لیتے ڈسکوالیفائڈ فار لائف. یہ بالکل اسی طرح کا آرڈر تقریباً لگ رہا ہے. اچھا کہ ایک منٹ, ابھی قانون بنا تو نہیں ہے, ابھی 10 دن میں تبدیل تو ہو سکتا ہے, لیکن اگر بن گیا, اگر تنخواہ لے لی تو نہیں ہے, لیکن اگر لے لی, قانون بنا تو نہیں ہے لیکن اگر بن گیا, اور پھر ایک نیا لفظ جو آپ نے کہا ڈیمڈ,
تو میں نے کہا کہ واہ، تو میں بھی اگر ڈیمڈ ہے بھائی تو پھر آج بینچ ہی نہیں بن سکتا تھا. اگر قانون بن چکا تھا تو آپ ایک آئین ساز اسمبلی کا جو قانون ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بن چکا ہے اس کی حکم عدولی کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا غور صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آج ویسے ہی حالات ہیں جیسے کہ حالات کا سامنا کچھ سال پہلے اس وقت کے الیکٹڈ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب کو تھا، اور اگر حکومت نے، اب میں بھی ایک اگر لگا رہا ہوں بیچ میں، اگر حکومت نے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد نہ کیا تو شہباز شریف کے ساتھ وہی ہوگا جو یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ہوا؟ دیکھیں میرا خیال ہے اس وقت سپریم کورٹ جو ان کو سزا دے گی، ان کو سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ ان پہ الیکشن کروائے. اور سپریم کورٹ نے جو بینچ بنوایا، تو آپ کنٹیمپٹ کے حامی ہیں؟ میں کنٹیمپٹ کا حامی ہوں. میں اس کا ایک عرض کرتا ہوں حمید میر صاحب جو یہ کر رہے ہیں نا، میں کہتا ہوں یہ کنٹیمپٹ سے کچھ زیادہ ہی ہے. اس میں جو یہ حکومت، سپریم کورٹ نے تو کنسٹیچیوٹ کر لیا، نوٹس چلے گئے اور امپلیمنٹ کروانے ہیں ہر صورت میں. میر صاحب ان کے 2 لیٹر آپ صرف اس کو آپ کو حوالہ دیتا ہوں، آپ الیکشن کمیشن کے ان کے ریکارڈ کا حصہ ہے. یہ کہتے ہیں ہم پیسے کہاں سے دیں اور اس پہ لیجسلیشن کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے لیٹر لکھا تھا 24 جنوری کو. اس کے جواب میں عامر محمود صاححب نے ان کو لیٹر دیا تھا. ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس نے 8 فروری کو لیٹر لکھا تھا. الیکشن کمیشن نے جو 25 کروڑ روپے مانگے تھے اس میں سے 5 ارب روپے ان کے پاس گیا تھا، اور سیکرٹری نے لکھا تھا کہ 10 ارب روپے ابھی انڈر پروسیس ہے. اب یہ اس کو لے کے آ رہے ہیں اور اس کو لکھ رہے ہیں پارلیمان میں، جس کا ایکچولی سپلیمنٹری گرانٹ بعد میں ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ اس وقت جو سپریم کورٹ ان کے ساتھ کرنے جا رہی ہے، ضرور سپریم کورٹ ہمیشہ سے کرتی ہے کہ ہم اسپیئرنگلی اس رائٹ کو ایکسرسائز کر رہے ہیں تو ایک ان سے الیکشن بھی کروائیں اور ان کے خلاف پروسیڈ کریں. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب نے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پارلیمنٹ کو مسلیڈ کیا ہے، یہ لا سامنے رکھ کے. اچھا پاشا صاحب، یہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کرنے کی کوشش کے لیے ایک قانون بنایا گیا، کیا یہ آرٹیکل 191 کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ 191 کے تحت ہی یہ بنایا گیا، وہیں سے ڈرائیو کیا، سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. اگر صرف کانسٹیٹیوشن لکھا ہوتا تو یہ لا نہیں بنا سکتے تھے. کیونکہ لا لکھا گیا ہے اور اس سے پہلے 1980 سے جب رولز بنے ہیں تو کوئی پھر قانون سازی نہیں ہوئی، تو وہیں سے ڈرائیو کیا کہ لا ہم بنا رہے ہیں 191 کے تحت، جو کہ پھر آگے جو ہے وہ اس کی، اور اسی کے تحت یہ لا بنا ہے. ایک اور چیز میں آپ کو کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں کہ جناب نے پوچھا کہ جو مظہر علی اکبر نقوی صاحب کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں یہاں کے ٹریبیونل کو جو کہ سپریم کورٹ نے بنایا تھا اس کو انہوں نے انڈو کر دیا اور فارغ ہو گئے، تو پاکستان بار کونسل نے کیا کیا؟ تو اس وقت کی پاکستان بار کونسل نے اس کی اپیل فائل کی ہوئی ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے، اور وہ اسی صف میں اور وہ اس کی ہیرنگ نہیں نہ ہوتی، اسی صف میں شامل ہے جس صف میں بھٹو کا ریفرنس ابھی پڑا ہوا ہے اور باقی اور کیسز پڑے ہوئے ہیں، مخصوص کیسز. شاید کوئی چیف جسٹس صاحب آئیں، ان کو لگے کہ یہ وہ کیس ہے جن کو سامنے آنا چاہیے تو وہ لے کر آئیں گے. اچھا اب صباحت رضوی صاحبہ، کیونکہ آپ نے 191 کا حوالہ دیا تو میں نے پھر وہاں سے کافی سارے سوال نکال لیے، لیکن اب آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ جو اس کے نتیجے میں کوئی بہت ہی ناخوشگوار واقعہ رونما ہوتا ہے جیسا کہ 2007 میں ہوا تھا، تو اس صورت میں ذمہ دار کون ہوگا؟ میں اس سے پہلے تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو بھی آپ نے ایک سوال کیا پاشا صاحب سے جس کو آئی وانٹ ٹو رسپونڈ، اور وہ یہ ہے کہ جو یہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے یہ پارلیمنٹ نہیں کر سکتی جب تک یہ 184(3) کے اندر امینڈمنٹ نہیں لے کے آتی اور اس کو سٹرکچرڈ نہیں کرتی، کیونکہ سوموٹو کی پاورز جو ہے وہ 184(3) میں، اور کوئی بھی سبارڈینیٹ لیجسلیشن جو ہے ان پاورز کو نہیں لے سکتی. اور پھر وہ میں نے جیسے بتایا کہ 191 کے اندر لیجسلیٹو کمپٹنس نہیں ہے پارلیمنٹ کے پاس، اور وہ صرف سپریم کورٹ کے پاس ہی ہے کہ وہ اپنے رولز خود سے بنا سکتی ہے، اور پارلیمنٹ کی ناٹ ڈو دیٹ بیونڈ دا کانسٹیٹیوشن، کیونکہ پارلیمنٹ جیسے کانسٹیٹیوشن سپریم ہے تو پارلیمنٹ از انڈر دا کانسٹیٹیوشن، دے ہیو ٹو اوبے دا کانسٹیٹیوشن. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کل کو پارلیمنٹ فنڈامنٹل رائٹس کو ختم کر دے اور یہ کہ جی ہم چونکہ پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ از سپریم اور فنڈامنٹل رائٹس کو ہم ختم کرتے ہیں. اس میں بھی آرٹیکل 8 ہے جو پھر سپریم کورٹ کو یہ اتھارٹی دیتا ہے، یہ پاورز دیتا ہے کہ وہ اس آرڈر کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر سکتی ہے. فنڈامنٹل رائٹس ختم نہیں کیے جی، تو ایک تو بات یہ ہے، ایک بات تو یہ ہے، البتہ آمروں نے ختم کیے اور
ہماری کورٹ سے ویلیڈیٹ کیا. بات صاحبہ جلدی سے ذرا بات مکمل کر لیں اپنی. جی سر ایک بات تو یہ ہے, اور دوسرا بات آپ نے آپ کا کویسچن دوسرا کیا تھا, ذرا پلیز دوبارہ ریپیٹ کریں. وہ میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی 2007 میں جیسے ایمرجنسی لگ گئی تھی, اس وقت بھی سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی لڑائی تھی, تو ایمرجنسی اگر دوبارہ کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوگی تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اس کا میں سمجھتی ہوں وہ لوگ ذمہ دار ہوں گے جو کہ الیکشن کو ڈیلے کر رہے ہیں, جو کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کر رہے ہیں, اور جہاں آئین کے اندر یہ بات طے ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں, اس کی ذمہ دار میں سمجھتی ہوں کہ وہ انٹرم گورنمنٹ ہوگی who is delaying to conduct these elections. اچھا اب ایک اور بھی موضوع ہے, مجھے بہت سے لوگوں نے کہا جی کہ اس پہ ضرور آپ کو بات کرنی چاہیے, کیونکہ میرے اس وقت گیسٹ جو ہیں اس میں وکلا حضرات بھی ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح وہ بھی قانون اور آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتے تھے اور وہ وکیل بھی تھے. اب پاکستان میں ایک ایسی صورتحال ہے جس میں پولیٹیکل پولرائزیشن کے نتیجے میں بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے عمران خان اور قائد اعظم کا آپس میں کمپیریزن شروع کر دیا, جو میری ذاتی رائے میں شاید عمران خان صاحب بھی اس کو انڈورس نہیں کریں گے, وہ بھی اس کو پسند نہیں کریں گے, لیکن میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ کیا الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں آج کل قائد اعظم کے بارے میں, ان کا کمپیریزن کس طریقے سے کیا جا رہا ہے عمران خان کے ساتھ. اچھا اب یہ اپنی رائے کا اظہار کا حق ہر کسی کو ہے اور میں کسی کی مذمت نہیں کر رہا, لیکن کیا یہ مناسب ہے کہ اس وقت پولیٹیکلی پولرائزڈ سچویشن میں ہم عمران خان صاحب کو قائد اعظم کے ساتھ کمپیئر کر کے عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ قائد اعظم کو بھی کنٹروورشل بنانے کی کوشش کریں؟ اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہمارے پروگرام میں جو ڈسکشن تھی اس میں ایک مہمان ہمارے تھے اظہر صدیق ایڈوکیٹ, جو تحریک انصاف کے موقف کی ترجمانی کر رہے تھے, اور کل رات کو ہی ان کے گھر پہ کچھ لوگوں نے پیٹرول بم پھینکے ہیں اور گولیاں بھی پھینکی ہیں, اور اس کی فوٹیج بھی موجود ہے, یعنی کہ ان کے گھر میں جو CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے انہوں نے وہ جو پیٹرول بم پھینکنے والے جو لوگ ہیں ان کو کیپچر بھی کیا ہے. تو یہ جس نے بھی کیا ہے, پنجاب پولیس کو چاہیے, جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کا سراغ لگائے. یہ ایک انتہائی قابل مذمت واقعہ ہے کہ آپ کسی سے اختلاف ضرور کریں, لیکن اختلاف کی بنیاد پہ کسی کو ہراساں کرنا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. اب مصدق ملک صاحب میں آپ سے یہ سوال کہ یہ کیا مناسب ہے کہ پاکستان میں ایک ہائیلی پولرائزڈ صورتحال ہے, تو اس میں کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے عمران خان کا اور قائد اعظم کا آپس میں مقابلہ شروع کر دیا. اس پہ قومی اسمبلی میں بھی کچھ گفتگو ہوئی ہے, لیکن آپ کے خیال میں یہ تو عمران خان صاحب بھی اس کو انڈورس نہیں کریں گے؟ عمران خان صاحب اپنے جو کمپیریزن کرتے ہیں نعوذ باللہ بڑی بڑی شخصیات سے نام لے لیتے ہیں, میں تو کبھی ان کو اس بات کو بھی مناسب نہیں جانتا, اور یہ تو بالکل ہمارے لیے جو ادب کا اور رسپیکٹ کا رشتہ اور جو مقام قائد اعظم کا ہے, کون وہ مقام جس نے آپ کو ملک دلایا اور جس انٹیگریٹی کے ساتھ وہ زندہ رہے, اس انٹیگریٹی یہ کہنا کہ ان کو بلوچستان میں اور ابھی وہ صوبہ سرحد میں اور پنجاب میں کوئی جانتا ہی جی, مگر پنجاب میں قرارداد پاکستان پیش ہوئی تو وہاں پہ کوئی نہیں جانتا تھا, تو وہاں پہ کون تھے وہ, کوئی کیمرہ ٹرک تھا کہ لاکھوں لوگ آ گئے سننے کے لیے, اور ان کی آواز پہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتے پھرے سڑکوں پہ گلیوں میں. تو اس کو کسی کو بلیٹل کرنے سے کوئی دوسرا بڑا نہیں ہو جاتا. میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. خان صاحب اپنا مقام بنائیں اسٹیٹس مین بننے کا. غور صاحب, کیونکہ آپ وکیل ہیں عمران خان صاحب کے, صرف عدالت میں نہیں عوام کے سامنے بھی, یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب خود اس موقف کی تائید کریں گے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس کے موقف کی تائید اس انداز سے کریں گے, اور یا مقبول جان صاحب کی اپنا ایک اوپینین, ہم سب یہی کہہ رہے ہیں, خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے, اور بینگ قائد اعظم کے فالوور پہ ہمیں فخر ہے, ہم وی آر پراؤڈ آف اٹ. جی پاشا صاحب. جی میں بالکل اور یہ مقبول جان صاحب کی اس اوپینین کے کنڈیم کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی گئی ہے ایک لحاظ سے. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب نو ڈاؤٹ ایک پاپولر لیڈر ہیں, لیکن کوئی تک نہیں بنتا تھا اس موقع پہ ان کو اور قائد اعظم کو کمپیریزن کرنا. دوسری بات, آج کے اس آپ کے پروگرام کی وساطت سے مجھے ابھی پتہ چلا ہے اظہر صدیق صاحب کے گھر جو یہ ہوا ہے حملہ, میں اس کی بھی
بطور چیئرمین پاکستان بار کونسل مذمت کرتا ہوں اور ارباب اختیار سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کریں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں. ہم اظہر صدیق صاحب کے ساتھ ہیں. بالکل بہت میں بھی یہ کنڈیم کرنا چاہتا ہوں, یہ بڑا یہ بالکل ارسپانسبل رویہ. جی سواد رضوی صاحبہ فائنل ورڈ. جی میں سمجھتی ہوں کہ اوریہ مقبول جان صاحب جو ہیں ہی از نون فار ہز کنٹروورشل اسٹیٹمنٹس, اس لیے ان کی اسٹیٹمنٹ کو بہت زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے, اور ویسے بھی یہ کوئی کمپیریزن نہیں بنتا. میرا خیال ہے خان صاحب سے اگر آپ خود بھی پوچھیں گے تو ان کو بھی اس پہ اعتراض ہی ہوگا. جی بالکل آپ نے صحیح کہا, بہت بہت شکریہ. میں کنڈیم بھی کرتی ہوں اظہر صدیق صاحب جی, آپ بھی اظہر صدیق صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس پہ اس کی مذمت کرتی ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بالکل سواد رضوی صاحبہ نے صحیح کہا کہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہم اتنی اہمیت دیں کہ عمران خان قائد اعظم سے زیادہ پاپولر تھے. عمران خان خود قائد اعظم کو اپنا لیڈر کہتے ہیں, تو وہ قائد اعظم کے بارے میں ایسے ریمارکس کی کیسے تائید کر سکتے ہیں؟ اور مجھے امید ہے کہ عمران خان صاحب بھی ان ریمارکس کی کبھی بھی تائید نہیں کریں گے. اور آپ سب نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے گھر پہ جو پیٹرول بم پھینکے گئے اس واقعے کی مذمت کیا ہے. ہم سب کو اس قسم کے واقعات پہلے پچھلی حکومتوں میں بھی ہوتے تھے, اس حکومت میں بھی ہو رہے ہیں. ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے اور اختلاف رائے کو برداشت کرنا چاہیے, اور اختلاف رائے کرنے والوں کو اپنا دشمن نہیں سمجھنا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.